अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आगा इकरार हारून। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको देखते हैं, सहाफ़त के साथ कई दहाइयों से वाबस्ता हैं और हालात हाज़रा के साथ इनका जो ताल्लुक़ है वो इतना गहरा है कि पल पल की जो डेवलपमेंट्स हैं उससे ये जुड़े रहते हैं और इनके पास मालूमात का खजाना भी होता है और इनका तज्जिया भी सुनने लायक होता है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का आगा साहब। बहुत शुक्रिया मंसूर। हाँ जी इकरार भाई, आज एक नई डेवलपमेंट आई है, एक नई धमकी मिली है हुकूमत को एहतजाज की और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की। अच्छा, पीटीआई तो अभी है ही मैदान में, आपको पता है जो सूरत हाल बनी हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना उनकी तरफ से और एक लेजिस्लेशन को जवाज बनाया गया है या उनका ये मुतालबा है जो उसको कह लें। इस हवाले से पार्लियामेंट का जो इजलास है वो भी बुलवा लिया गया है। अच्छा, ये वो कानून साजी है जो जुड़ी हुई थी 26वीं आईनी तरमीम के साथ। मौलाना ये कहते हैं कि उनके साथ वादा किया गया था और ये असम्बलियों से मंजूर हो गई थी और बिल्कुल वहां से वापस हुई है जिसकी कोई तुक नहीं है, सदर के दस्तखत ना होना, और वो भी आसफ अली जरदारी। तो उनका गिला जायज बनता है और जो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं वो उसके पीछे असल बात क्या है? बहुत शुक्रिया मंसूर। बहुत आपने एक सेंसिटिव इशू आज रखा है। सेंसिटिव इसलिए कि इसकी जो आप कह सकते हैं कि ताल्लुक है वो 2014 से लेकर आज तक का है और उस पर मैं आपकी इजाज़त से तो बाद में जाऊंगा। जहाँ तक बात है मौलाना साहब का गिला करने की, तो गिला तो मौलाना साहब का किसी हद तक जायज़ है, क्योंकि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बेड़ा उठाया था कि वो इनकी तरमीम को एक रास्ता निकालेंगे उसके लिए, तो डेफिनेटली डील तो वो कर रहे थे मौलाना साहब के साथ। और आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और जिसमें ये बात बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर थी कि मौलाना साहब चाहते हैं कि ये जो मदारिस वाला इशू है इसको उन्होंने टैग कर दिया था। आप डेफिनेटली उनका राइट बनता था कि पॉलिटिकल लेवरेज दें उनको। एक बहुत अच्छा, ये कहते थे कि उनके हाथ में कैच आ गया था, तो उस वक्त इन्होंने कहा हाँ हाँ जी हो जाएगा, ठीक हो गया। अब अब प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने वापस भेज दिया। अब इस पर बनाना पड़ेगा आपको, यानी कि जिसको कहते हैं कि दोनों जो अवाम है मुश्तरका उनका इजलास जो मुश्तरका होता है इलाज जब जिसको एक कहते हैं, बिल वो आपको दोबारा बुलाना अगर पास पड़ेगा। करना है। तो गुस्सा तो मौलाना साहब का दुरुस्त है, लेकिन वो आप अगर उसको, जो बिल पास हुआ वो भी कंप्रोमाइज पोजीशन में हुआ। अगर आप उस बिल को सामने रखते हैं 2014 में जब इन्हीं के नैब बना था, उसको सामने रख के दोनों को अगर आप देखते हैं तो वो बिल इन अकॉर्डिंग टू नैब नहीं है, नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक नहीं है वो बिल। मैंने इसलिए कहा था कि आप इजाजत देंगे तो हम इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे। तो आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक स्टैंडिंग पोजीशन है बहुत सारी चीज़ों में, जिसके बीच में आप ये देखें कि एक्सट्रीमिज्म के बारे में उनका जीरो टॉलरेंस है और उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और बीबी शहीद जो है वो तो यानी कि विक्टिम भी इस टेररिज्म की हुई है। तो मदारिस के बीच में मदारिस की रजिस्ट्रेशन, उनका जो सिलेबस है और उसमें जो उनका स्ट्रक्चर है, उसमें जो वादे इस कौम के साथ उस ज़माने के यानी कि आप पॉलिटिशियन जिनमें मौलाना साहब भी शामिल हैं ने किए थे, वो बिल उन वादों से बहरहाल कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। और अब इसको एक पॉलिटिकल लेवरेज के तौर पे आप ना उस वक्त मौलाना साहब से वादा करते, इस वक्त मौलाना साहब के साथ ज्यादती हो रही है। जब आपने वादा किया तो और उसको पूरा करना चाहिए। तो हाँ, और सिर्फ वादा नहीं था, आपने पार्लिमान के दोनों ईवानों से उसकी मंजूरी भी करवा दी। तो ये बहरहाल एक बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये एक गुस्सा जायज तो बनता है, लेकिन क्या पर्दे के पीछे कोई और भी चक्कर तो नहीं चल रहा कि ये फिर पार्लियामेंट से कोई नई कानून साजी की एक और किस्त आने वाली है जिसको बुनियाद फराहम की है मौलाना ने। ये जो 2 हफ्ते के लिए अब इजलास होगा कौमी असम्बली का, फिर सेनेट का भी बुलाया जाएगा और मुश्तरका इजलास भी होगा, तो और कुछ चीजें पेंडिंग भी हैं, जैसे अभी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया था उसमें भी आपने देखा कि कानून साजी पे बड़ा फोकस है और बाकायदा तौर पे एक डिमांड भी रखी गई है। मैं तो समझता हूँ जो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, फौजी क़यादत है, उसकी तरफ से फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे के हवाले से, तो क्या फिर ये भी साथ हो जानी चाहिए? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक बात है
کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی وہ اس کی بھی پاسبلٹی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بغیر کیے ہوئے کیا کیا چیزیں چینج نہیں ہوئی ہیں ریسنٹلی. ٹھیک ہے، تو راستے تو بہت ہیں. جہاں تک بات آپ نے کی ہے فیک نیوز کے بارے میں کل ہی ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا، تو اس آرٹیکل لکھنے میں نے کہا تھوڑی سی میں ریسرچ کر لوں. تو چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، کم سے کم 7 ٹائم وہ یہ بہت اسٹرانگلی اس پوائنٹ کو اٹھا چکے ہیں جو ہے کہ فیک نیوز کا اور پروپیگنڈے کا اور پروپیگیشن کا. یہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے سب سے خطرناک لیتھل ویپنز کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اور اس پہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے وہ میں نے پڑھی. تقریباً دنیا کے 91 کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے پچھلے 5 سال میں ریسرچز کی ہے، اور اس کا سب کا رزلٹ یہی نکلا ہے کہ جو یہ فیک نیوز ہے یا جو سوشل میڈیا ہے، بلکہ فیک نیوز چھوڑیں، سوشل میڈیا کو ان کا خیال یہ ہے کہ لانچ اس لیے کیا گیا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کی جو ویکر ڈیموکریسی ہیں ان کو مینیپولیٹ کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، وہاں پہ ریولوشنز لائے جائیں، کلر ریولوشنز لائے جائیں، ان کے ساتھ جو مرضی کیا جائے. تو یہ تو ایک بات ان کی سچی ہے. اور پاکستان میں جس طرح ڈیوائڈ پیدا کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ساتھ فیک نیوز کو استعمال کرتے ہوئے، وہ آپ کے سامنے ہے. اور بدقسمتی، آئی ایم سوری، مجھے معاف کیجیے گا، آئی ایم سوری، جو ڈیمانڈ ہے فیک نیوز کو ختم کرنے کی، جو پاکستان آرمی بھی چاہ رہی ہے، جو میں چاہ رہا ہوں، جو آپ چاہ رہے ہیں، جو ہر پاکستان کا وہ شخص چاہ رہا ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، وہ ڈیمانڈ آج تک نہیں پوری کی گئی ہے. پیکا بنایا گیا کسی اور مقاصد کے لیے، پیکا بنا ہی غلط تھا. پیکا کا جو پہلی دال بے رکھی گئی، وہ رکھی گئی صرف پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بات نہ کی جائے. وہ رکھی گئی اس زمانے میں جب پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی تھی اپنا یعنی کہ پروپیگنڈا سے. پیکا اس جگہ جو فارمیشن میں جتنی مرضی آپ چینجز کر لیں، وہ فیک نیوز کو روکنا پیکا کا مجھے کام نظر نہیں آتا ہے. آپ اس کا نام یہی رہنے دیں، لیکن وہ ایک کمپلیٹ اوور آل. آپ دیکھیں ابھی 9 مئی سے لے کے اب تک بہت مرتبہ یہ بات بھی ہوئی ہے اور کہا گیا کہ نہیں چھوڑا جائے گا، زیرو ٹالرنس ہے، اور کمیٹیاں بھی بنی، ٹاسک فورس بھی بنی، ابھی پھر ایک بنی ہے. لیکن کاروائی تو ابھی آپ دیکھیں ہمیں نظر آئی ہے. 12 بندوں کو سوشل میڈیا پہ فیک نیوز، یہ جو 24 نومبر والا سارا سینیریو تھا اس چکر میں ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں، مختلف شہروں کے ہیں. پھر 5 کی آج بھی خبر آئی ہے، 7 کی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر قانون تو پھر اس کا مطلب ہے موجود ہے، اگر ابھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں، لیکن عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ ویل کس کے، جو اس کی حکومتی ویل ہے اس میں ہونی چاہیے، وہ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں آپ نے 2 باتیں کی، ایک ویل کی اور قانون کی. ویل کی بات میں بعد میں کر لیتا ہوں. قانون آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قانون موجود ہے، نہیں سر جی، وہ قانون میں اتنی کنٹروورشل ایشوز ہیں کہ وہ قانون نہ تو مورلی جو ہے وہ سٹینڈ کر پا رہا ہے، نہ ہی لیگلی سٹینڈ کر پا رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر انانومیٹیز بہت زیادہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں راستہ مل جاتا ہے بچنے کا؟ ایگزیکٹلی. یعنی کہ اگر آپ پیکا کے قانون کو کہ میرے کسی اسٹوڈنٹ کو دے دیں گے، وہ کہے گا یہ باربیرک قانون ہے، جبکہ وہ باربیرک ہوگا لیکن اس کا مقصد صرف کرنا تھا، وہ باربیرک شکل بنا دی گئی ہے. سائبر کرائم ایکٹ بھی تو ہے نا؟ جی بالکل، وہ باربیرک لگتا ہے لیکن اس کے دانت ہی نہیں ہیں. پرابلم تو یہ ہے. آپ کو میں کہہ رہا ہوں اس کو اوور آل کرنا پڑے گا. آپ آ جائیں نیت کی طرف. کہتے ہیں کہ نیتوں کا دار و مدار جو اپنا عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، اور نیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانے اس کی کیا نیت ہے. تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے تو یہ نیت ابھی تک جو نظر آ رہی ہے وہ کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے. نیت کا شاید ہو رہا ہوگا، کیپیسٹی کا ایشو ہے. پچھلے 6 مہینے میں فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، 6 مہینے میں گورنمنٹ نے کم سے کم 12 لوگ بھرتی کیے ہیں، 22، 25، 30 لاکھ روپے پر منتھ کے اوپر سوشل میڈیا کو مینیج کی، اور یا فیک نیوز کو دیکھنے کے لیے، یا سوشل میڈیا کو مینیج لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، کو دیکھنے کے لیے کہ سوشل میڈیا میں ہو کیا رہا ہے اور میٹیگیٹ کیسے کرنا ہے. چیف جسٹس کے برابر تنخواہوں پہ ہیں. جی آپ کو بھی پتہ ہے، اپنے نوٹیفکیشن آپ نے بھی 4-5 کے نوٹیفکیشن آپ کے نے بھی پڑھے ہوں گے، میں نے بھی پڑھے ہوں گے. 12 لوگ ہیں. رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ 0. کیونکہ اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھتے ہیں وہ لوگ ہیں کون، میں نے تو ان کے نام ہی نہیں کبھی سنے تھے. نہ ان کو کوئی میڈیا سے کبھی تعلق ہے، نہ پریکٹیشنر ہے،
نہ اکیڈیمیا ہے، کہاں سے آئے کدھر گئے وہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. اتنا پتہ ہے کہ ان کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ پی ایم ایل این کو بچا کے رکھنا ہے پی ٹی آئی سے بس. ہمیں 12-15 لوگ ایسے بھی بھرتی کرنے پڑیں گے جن کا ٹاسک یہ ہو کہ پاکستان کو بچا کے رکھنا ہے. یہ ہے سب سے بڑا ڈفرنس جو میں محسوس کرتا ہوں. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. یہ تو ہمیشہ کویسچن اس پہ رہے ہیں، جو بھی حکومت اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کرتی ہیں اور وسائل اپنے کھول دیتی ہیں اس پہ رزلٹ پھر نہیں آتا. جو یہ جو ماضی میں بھی جن کو بھاری بھرکام تنخواہیں بھی ملتی رہیں، تنخواہیں تو چھوڑیں جی، ان کو تو ہر طرف سے ان وسائل کے پورے منہ ان کے کھولے تھے. عمران ریاض کے حوالے سے تو علی بن گنڈا پور بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح خیبر پختونخوا سے مال پانی وہ اکٹھا کرتا تھا. موہت پیرزادہ اور بڑے نام ہیں، آپ تو کیا اب ہم کے نام لیں. تو یہ جو لوگ جب بنائے گئے تھے، اور پھر آج کل وہ بات آ رہی ہے ایک پروڈکٹ کی بھی، کہ جو آرمی یا فوج کی جو پروڈکٹس ہیں یا ان کی ویلفیئر کے لیے شہدا کے حوالے سے یا جس طرح بھی ان کی کمپنیاں ہیں، اور وہ ایک پراپر طریقے سے اور لیجسلیشن انہی اسمبلیوں سے منظور ہونے کے بعد وہ سارا کچھ چل رہا ہے، اس کے خلاف ایک مہم شروع. اور یہ لوگ اب موہت پیرزادہ کرتا ہوا، آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ یہ تو انہی کی پروڈکٹ تھی اور اب اس کو ان میں خامیاں نظر آنے لگ گئی ہیں. دیکھیں، بات کہتے ہیں کہ آپ نے جو 2 نام لیے ہیں، آپ اندازہ یہ لگائیں کہ موہت پیرزادہ کی جو آرگنائزیشن تھی وہ حکومت پاکستان سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی میڈیا لسٹ کے اوپر لائیو تھی. ڈو یو نو دیٹ؟ یہ جو ان کی شاید اہلیہ کے نام پہ تھا ادارہ کوئی بنا، گلوبل بنی ولیج سپیس ٹائپ، وہ بنی ہی غلط تھی. کیونکہ آپ کو مجھے پتہ ہے، آپ نے بھی میڈیا ہاؤس کھولا ہے، میں بھی نیوز ایجنسی کو ہیڈ کرتا ہوں، کہ اس میں کیٹاگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی ڈیو نیشنل ہے اس کو اپنا نہیں مل سکتی ہے، رجسٹریشن نہیں مل سکتی ہے اس کی نیوز ایجنسی کی. رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے اس کو اپنا ایز اے نیوز ایجنسی رجسٹر کیا گیا تھا. کروڑوں نہیں اربوں روپے دیے گئے تھے، اور انہی کے لوگ جو ہے 114 لوگوں کو ایک بلکہ 300 لوگوں کو 114 کو ایک بخار میں رشیا میں ٹریننگ دی گئی تھی، اور باقی کو کسی اور ایک ملک میں دی گئی تھی جس کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں یہاں پہ بیٹھے. آغا صاحب یہ تو سیدھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کیس ہے. کیس فائل اوپن کی جائے، یہ پیسے جتنے بھی گئے ہیں آڈٹ پیرا بنے، ان سے واپس وصولی کریں. اس میں کیا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، ول کی بات ہے. یہ جب پروجیکٹ عمران بن رہا تھا نا، تو اس میں جو اینٹ روڑے لگ رہے تھے، جو مٹی لگ رہی تھی، ہمیں پتا تھا کہ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایک ہائیبرڈ کریشن بناتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے کریٹر کو کھاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ سب لوگ اسی پروجیکٹ عمران کا حصہ ہے نا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں نیوز ایجنسیز، یہ 2019 کی بات ہے، تمام پاکستان کی نیوز ایجنسیز کو جو ایک آفیشیلی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک بہت نومینل اینول ایک گرانٹ ملتی تھی، وہ گرانٹ نہیں دی گئی، اور سارا کا سارا پیسہ، کچھ کہتے ہیں 19 لاکھ کروڑ روپے تھا، کچھ کہتے ہیں 22 کروڑ روپے تھا، وہ سارا کا سارا موہت پیرزادہ کو دیا گیا. یاد ہے آپ کو یہ بات؟ میں یہاں میرے ذہن میں ایک ایگزامپل آ رہی ہے. یہ جو فیکٹریوں میں کوئی بھی چیز پروڈکشن ہوتی ہے، تو کوئی پروڈکٹ بنتی ہے، پروڈکٹ کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس میں ساتھ ساتھ پھر ایک ویسٹیج بھی نکلتی ہے. یہ پروڈکٹ جو بنائی جاتی ہیں نا، یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ویسٹیج ہے. موہت پیرزادہ سے لے کے پی ٹی آئی سے لے کے، اور اس ویسٹیج کو ضائع کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے. آپ یہ دیکھیں، ایک سیکنڈ، پروڈکٹ کی آپ نے بات کی تو پہلے میں نے آپ کے سوال کا دوسرا بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا، میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے کہا کہ پاکستان آرمی کے اداروں کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کے خلاف ایک کمپین چلائی جا رہی ہے. دیکھیں، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا جو مین مقصد ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ شہیدوں کی بیواؤں کو، ان کے بچوں کو سپورٹ دینا ہے، اور ایسے ہمارے یعنی کہ بھائی اور بیٹے جو کہ اپنے جسم کا کوئی ایک حصہ کھو چکے ہیں اس یعنی کہ پاکستان کو بچانے کے چکروں میں. یہ بیسکلی جو کمپین ہے یہ ٹارگیٹڈ ہے ہمارے مارٹرز کے خلاف، ہمارے شہداء کے خلاف، ان کے خاندانوں اور ان کی فیملیز کے خلاف.
جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی نے جو نفرت نکالی تھی ہمارے شہدا کے اوپر 9 مئی کو، یہ اس کی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنٹینیوٹی ہے. اس میں مجھے ابھی یاد آ رہا ہے انور مقصود صاحب نے کیا بکواس کی ہے، میرا تو دل مطلب ایسے گھٹ گیا ہے کہ کوئی اس طرح بھی کر سکتا ہے. اب میم بنانے کے چکر میں انہوں نے شہدا اور نیوی کے شہدا کے اوپر ایک جو کلپ ابھی وائرل ہے، یہ سارا اسی نفرت کا تعلق ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہ میں ان کا جس شخصیت کا آپ نے نام لیا ہے وہ بھی تو، اگر برا نہ منائیے گا، میں جان کی مان پاؤں تو عرض کروں، وہ بھی تو پروڈکٹ ہی رہی ہے نا. وہ ضیاء الحق کی پروڈکٹ رہی ہیں. کیا تھے یہ لوگ؟ کیسے پورے کے پورے خاندان کو پی ٹی وی دیا گیا، یاد ہے نا آپ کو؟ یہ ساری پروڈکٹ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی پروڈکٹ بنائی گئی ہے، چاہے وہ پروجیکٹ عمران ہو، چاہے پروجیکٹ وہ ہو جس کا میں نام ہی نہیں لینا چاہتا ہوں، جو لندن میں پاگل ہوا بیٹھا ہوا ہے، جتنے بھی پروجیکٹ بنائے گئے اور اس کے ساتھ وہ جو ایک خاندان لے کر آئے گئے پروجیکٹس کے ساتھ، وہ صرف اور صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان آرمی کو کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک حقیقت ہے، ہمیں ماننی پڑے گی. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ ایک تجربہ، یہ ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے فار آل ٹائمز ٹو کم، کہ پروڈکٹس بنانا اور پروجیکٹس بنانا میرے خیال میں ہمیں چھوڑ کے اور ہی کام کر لیں تو بہتر ہے. کیونکہ یہ جب بھی آپ کو یہ ہائیبرڈ چیز بناتے ہیں نا، ان نیچرل، وہ کرتی کریٹر ہی کو ہے. اسی سے واپس ہم آخری جو سینیریو بھی بن رہا ہے پولیٹیکل، اور حکومت کے چیلنجز تو بہت سارے ہیں نا. ظاہری بات ہے جو اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان اور ان کا ہے کہ ہر حساب سے انہوں نے دھاوا بولنا ہے، نظام کو انہوں نے ڈسٹرپ کرنا ہے. اب اسلام آباد بھی آئے تھے اور اب وہ ایک سول نافرمانی کی تحریک کی بات بھی کر رہے ہیں، اور اس میں بائیکاٹ مہم اور پتہ نہیں کیا. تو وہ تو صاف سی بات ہے پاکستان کے خلاف ہی ہے. وہ کسی کی ذات کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، نقصان صرف پاکستان کا ہونا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو اس اتنے بڑے چیلنج، یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں، اس کو ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے. یہ چیلنج ہے اس وقت. اس سے نمٹنے کے لیے کیا صرف نون لیگ اکیلا ڈرائیونگ سیٹ پہ اکیلی ہو اور باقی سارے ساتھ صرف دے دیں اور کہیں کہ جی ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم لیکن ساتھ ہیں، پھر لیکن بلیک میل بھی ساتھ کرتے ہیں کہ جی اپنے ایشوز پہ. تو ان کو بھی ساتھ نہیں آ جانا چاہیے حکومت میں. یہ کولیشن ہے تو پھر کولیشن بنے نا. پیپلز پارٹی کو کیا قباحت ہے اسمبلیوں میں بیٹھنے کی، مولانا کو وزارتوں میں آنے کی، اقتدار میں اپنی پاور شیئرنگ میں آنے کی ذمہ داری کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیں ابھی آپ نے جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ ایک شیئر ہولڈر ہے، یہ آپ انہیں کسی طرح سے کولیشن نہیں کہہ سکتے، الائٹ نہیں ہے، یہ شیئر ہولڈر ہے. الائٹ اور ہوتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ اس لیے انہیں الائی کیا گیا کہ آپ نے گورنمنٹ بنانی تھی، اور فروری کے الیکشن کے بعد جو رزلٹ آیا تھا اس میں رزلٹ اس قسم کے تھے کہ آپ کو ان کو اکٹھا کرنا پڑنا تھا. اور یہ لوگ حکومت پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بقول ان کے ہم اکٹھے ہوئے اور ہم نے پاکستان کو بیل آؤٹ کیا. جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی کو آپ کو پتہ ہے، اور آپ کو کیا پتہ ہے جی، آپ تو وکٹم بھی رہے ہیں اور آپ ہمارے لیڈر بھی ہیں اور آپ ہمارے شہدا میں سے بھی ہیں. آپ اور میں وہ لوگ ہیں جب تب ہم کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، اور آپ نے تو اس کو فیس بھی کیا. تھوڑا بہت میں نے بھی کیا اکنامکلی، آپ نے تو بہت زیادہ فیس کیا. تو یہ جو ایک کلٹ بنایا گیا تھا، دیکھیں مجھے یہ بات یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز کو، میں ہمیشہ کلٹ لکھتا ہوں، تب سے لکھ رہا ہوں جب سارے ایک پیج پہ ہوتے تھے، بین کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ نے راتوں رات پی ٹی ایم اپنا پی ٹی ایم بین کر دی، ٹھیک ہے، اس کو کیوں نہیں بین کیا جا رہا؟ ابھی اس کا اسپیکٹر اتنا بڑا نہیں تھا. وہ اب زیونسٹ لابی سے الیجڈلی فنڈنگ نہیں لیتی تھی. اس کی پوری دنیا میں اتنے اسٹرانگ لابسٹ نہیں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے یونائٹڈ نیشن کو خط نہیں لکھے تھے کہ پاکستان کو پینلائز کیا جائے. اس نے آئی ایم ایف کو خطوط نہیں لکھے تھے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیمنٹس نہ کی جائے. اس نے اس میں جنیوا میں بیٹھ کے پاکستان کے اوپر سینکشن لگانے کے لیے لیٹرز نہیں لکھے تھے. وہ تو بین ہو گئی. یہ کیوں نہیں بین ہو رہی ہے جو سب کچھ کر چکی ہے، جو جب بھی دل چاہتا ہے ہلا بول دیتی ہے پاکستان کے اوپر، اور ایک فیڈریٹنگ یونٹ کو فیڈریشن کے خلاف ایسے ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہے. یہ کیوں نہیں بین ہو رہی ہے؟ جولائی میں انفارمیشن منسٹر صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ جی ہم انہیں بین کرنے جا رہے ہیں، اگلی جمعرات کو سیشن ہوگا اس کا
मीटिंग होगी कैबिनेट की और आप फैसला कर देंगे और आने करीब हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। ये जुलाई 15 की बात है, अब आप देखें दिसंबर 15 आने वाला है, ये पार्टी क्यों नहीं बैन हो रही है? ये आप आखिरी 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 जुमला, ये इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मुझे माफ कीजिएगा। मैं यकीन कैसे कह सकता हूं पीटीआई और पाकिस्तान सुकून के साथ इकट्ठे नहीं चल सकते, बस मैं ये इतना कहूँगा। आगा इकरार साहब, आपने बहुत ही भारी एक सवाल, इसको अल्फाज और ज़बान दी है, उसके साथ हम ये प्रोग्राम अपना आज का ख़त्म करते हैं। और ये सवाल जवाब मांगता है, गो सियासी जमात को बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये कोई बहुत ही मुश्किल तरीन फैसलों में से एक फैसला होता है, लेकिन जो वजूहात सामने हैं इसमें हुकूमत को, रियासत को, अदारों को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन सोच विचार के साथ। ये मामला आगे कैसे जाएगा, कैसे बढ़ेगा, इस पर हम नज़र रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।